बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शिकार एक है और कंधे हैं दो, और जो शिकार करने वाले हैं वो अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब ये जो खबर है, ये खबर है सेंसिटिव। हम इस खबर को बहुत ज़्यादा खोल के किरदारों के नाम लेके इसका जिक्र नहीं उस तरह से कर सकते। ये बात थोड़ी सी आपको मैं जो है वो बिटवीन द लाइन, बैनल सतूर जिसको कहते हैं, वो आपके गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि आप इसको डी कोड कर लेंगे। और एक यानी ये बात इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत कह लें, आप इसको तीनों में से जो नाम देना चाहें आप वो नाम ले लें, तो वो उनका एक मतबा नज़र है। अब एक उनका ख्याल है, और वो ख्याल ये है कि इकानमी अगर मुल्क की ठीक हो गई तो मुल्क की सलामती भी रहेगी। बड़ा अच्छा ख्याल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इकानमी सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर आ सकती है? जवाब इसका तमाम के तमाम दुनिया के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कह चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, यानी कि सियासी आपा धापी पसूड़ी भज दौड़ रहेगी, तब तक जो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का इस्तेहकाम, वो मुआशी हो, वो समाजी हो, वो नहीं आ सकता। तो बजाय इसके कि ये इसके पीछे पनाह ली जाए, इसके पीछे जो है वो यूँ कह लें कि इसको नज़रअंदाज किया जाए इस बात को जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का राज है, उसको ख़त्म करने के बजाय इस तरफ जाया जाए कि नहीं, हमने पहले जो है वो पाकिस्तान की इकानमी ठीक करनी है, बाकी काम होते रहेंगे। तो ये काम सर इस तरह से होगा नहीं। और आप इसका मुज़ाहरा जो, या यूँ कह लें कि इसकी मिसाल मैं आपको ये देने लगा हूँ कि दो वाक़यात हुए हैं। एक, इमरान खान साहब ने पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब को पहले आपको समझना होगा, हमारे जो आपस में जो हम हैं, जो हम ख्याल हैं एक तरह से, वो तो इमरान खान साहब को अच्छी तरह डी कोड कर चुके हुए हैं कि इमरान खान साहब का वतीरा वही होता है कि कल साढ़े जो नहीं होना। यानी उन्होंने कुछ काले करतूत किए होते हैं, और जब उनको शक पड़ता है कि मेरे ये काले करतूत बेनकाब हो जाएंगे, मेरी ये हरकतें पकड़ी जाएंगी, तो वो उससे पहले ही शोर डालना शुरू कर देते हैं। जिसकी एक बड़ी गोल्डन एग्जाम्पल है, सुनहरी मिसाल उर्दू में जिसको कहते हैं, वो है कि मेरी अब ये किरदार कुशी करेंगे, डीप फेक टेक्नोलॉजी ये वाली, या फिर वो जो करप्शन वाली बातें करते हैं, अब ये जो है वो मेरे लोगों को पकड़ेंगे, इस तरह की जो बातें करते हैं। या फिर वो पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि मैं फलाई काम ये कर रहा हूँ, फलाई कामों के पीछे मलक रियाज से वो रकमें बटोरते हैं और दो नंबरियाँ करते हैं और उसकी भी लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब ने एक और प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है, और वो वक्त से पहले, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में मैं आज तक ये मानने से गुरेज़ा हूँ कि इमरान खान साहब जैसा एक स्पोर्ट्समैन, एक जिसको अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल हो और वो फ़िटनेस की तरफ उसकी तवज्जो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसकी वो कुछ बुरी आदतों में या कोई एडिक्ट होगा किसी चीज़ का, मंशियात का कोई आदी होगा, ये मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन लोग जो हैं वो इसके बारे में बड़ा यकीन के साथ बात करते हैं। वो जो इमरान खान साहब के करीब भी रहे हैं, वो जो इमरान खान साहब को किसी ना किसी हवाले से जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, जिन्होंने उनकी सर्वेलेंस की हुई है, जिन्होंने उनकी निगरानी की हुई है, जिन्होंने ओन चौधरी साहब के मोबाइल में उनका डाटा इमरान खान साहब के मुतालिक जो था वो भी एग्जामिन किया हुआ है, उसका फ्रांजिक किया हुआ है, वो भी ये वाली बात कहते हैं। तो मुझे इमरान खान साहब के इस ट्वीट के बाद शक पड़ना शुरू हो गया है कि दाल में कुछ काला है। जो लोग खदशात की बात करते हैं वो बात जो है वो दुरुस्त है, या जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को कोई किसी जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, मतलब गलत आदत, यही कि मैं इससे ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि किसी मैं मंशियात नहीं बोलना चाह रहा। चले, बहरहाल उन्होंने ट्वीट ये किया कि जी कि मुझे एक ऐसे शख्स की जानिब से जूतों का एक डब्बा भिजवाया गया जिन्हें मैं जानता हूँ। ये उनके ड्राइवर की जानिब से मेरी रहायशगाह पर मौसूल करवाया गया।
2 روز بعد پولیس ڈرائیور کے گھر پہنچ گئی اور اس کے غریب اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اسے اس بیان پر مجبور کرنے لگی کہ وہ میرے گھر منشیات کا ایک ڈبہ چھوڑنے آیا تھا۔ جب بطور حکمران مجرم ایک ملک چلاتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ اہم عہدوں پر بیٹھنے کی اہلیت سے محروم مجرموں کو ہی نہیں لگاتے بلکہ قوم کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرح مجرم ہی ہے۔ اس سب سے مجرموں کے اس گروہ کے حواس پر چھائی مایوسی ظاہر ہوتی ہے کہ محض مجھے نااہل کروانے یا قید میں ڈالنے کے لیے یہ نہایت گہرائی میں گرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ سر ایک بندے سے تو میں ملا ہوں، مجھ سے اس بندے نے جو بات کی میں وہ آپ کو اوتھ کے اوپر حلفیہ میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ماضی بعید کہتے ہیں ذرا دور کی بات ہے، جب عمران خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور انہوں نے بریک لیا تھا ضیاء کے دور میں، وہ کوئی انجری ہوئی تھی اور اس میں عمران خان صاحب کو اصل ہیرو تب بنایا گیا تھا۔ تب انہوں نے بقول ان کے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بات بتائی گئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا علاج کیا تھا کوئی فریکچر کا نہیں، ایڈکشن کا، اور وہ ایڈکشن تھی یہ حشیش کی غالباً یا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ غالباً سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا نام دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے غالباً کا لفظ بولا ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ ان کی لت چھڑوائی تھی، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی چاہ رہے تھے تو یہ انہوں نے چھڑوائی تھی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں کہ اگر پولیس کا پھر اس ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کے ایک لندن میں مقیم ایک ان کی جو پروپیگنڈا بریگیڈ ہے اس کے ایک بریگیڈیئر تو نہیں ہے وہ، لیکن میں جو وہ کام کر رہے ہیں کوئی جرنیل نہیں کر سکتا اتنی جانفشانی کے ساتھ جس قدر وہ انہماک سے یہ والا کام کر رہے ہیں، فل ڈیووشن کے ساتھ۔ انہوں نے ایک لمبا سا ایک کتاب نامہ ٹویٹر کے اوپر چھاپ دیا کہ جی کوئی پرزم ایک پروجیکٹ ہے اور ایک ISI کا ہے اعلیٰ ایک آفیسر ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کیا نام ہے جی ان کا، شاہد انور، سگنلز کور کے ہیں، اور جو کیا کر رہے ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جتنے ملنے ملانے والے ہیں ان کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جناب اس طرح کے کسی مقدمے میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ منشیات والا ذکر تو خان صاحب نے خود کر دیا ہے، یہ ہے سر پروپیگنڈا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ 2 باتیں میں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اسی ٹویٹ کے اوپر اگر ہم جائیں جو پائن نے کیا ہے لندن سے، کوئی عدیل کے عادل جو بھی نام ہے ان کا، کہ جی کہ ISI کر رہی ہے، اوکے ISI کوئی سٹنگ آپریشن کر رہی ہے تو وہ اپنا جو ڈرائیور صاحب ہے لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ اگر پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کو کسی مقدمے میں محض ایک بیان کی وجہ سے پھنسانا چاہتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ ڈرائیور جو ہے وہ ویر جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خان صاحب جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، وہ لوہے کا نہیں بنا ہوا۔ اگر کسی سے کوئی بیان ہی لینا ہے کہ ہاں جی میں ہیروین چھوڑنے گیا تھا، مجھے ہاں جی میں کوکین لے کے گیا تھا، ہاں جی میں چرس لے کے گیا تھا، مجھے فلاں نے دی تھی، میرا کام صرف ٹرانسپورٹیشن کا تھا، میں تو غریب ایک ملازم آدمی ہوں، ڈرائیور ہوں، تو سر یہ کتنا مشکل کام ہے یہ بیان لینا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں ایک بات آپ کو جس کو کہتے ہیں نا بنائے ایکسپیرینس نہیں تجزیے کے، یوں کہہ لیں، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تجزیے کی بنیاد کے اوپر میرا یہ گمان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ انڈر سرویلنس بھی ہوں گے، ان کے یہ جو میجر صاحب ہیں راجہ صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ جی کہ وہ سرویلنس کے اوپر ہیں، بالکل ہوں گے۔ اچھا کدی کرنی، اور جو بندہ 9 مئی کو پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت کرنے کی ایک سازش کرتا ہے پھر اس کے اوپر عمل بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ناکام ہوگی نا اللہ کی طرف سے، اللہ پاک نے مہربانی کی، ورنہ اس ملک کا حال کیا ہونا تھا، سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو اس کو پاکستان کی فوج خفیہ ادارے وہ ویلا چھڑ دیں گے پائیں بیٹا تو ایک اور سازش کر ساڑے خلاف. یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. تو وہ سرولنس میں ہوں گے, ان کی بیگم کی گفتگو ٹیپ ہو رہی ہوگی. وہ جن کی بیگم کی ویسے تو روحانی شخصیت ہے ماشاءاللہ, لیکن یہ ہر کسی کے پاس حق ہے. میں ویسے آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ شبنم کے شبانہ کوئی اس طرح کی ہے. کیوں جی پروڈیوسر صاحب شبانہ ہے کہ شبنم ہے؟ وہ جو ان کی میک اپ آرٹسٹ ہے, وہ کیلری گراؤنڈ سے جو روزانہ آتی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس نے انہوں بھی ڈک لیا ہوا. اگر پولیس اس یا ایجنسیاں اس لیول پہ اگر جا رہی ہیں تو سر پھر وہ بیان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں, تو ٹیپیں شیپیں سب کچھ ہو رہا ہوگا. عمران خان صاحب سے جو ملنے آتا ہے وہ بھی نوٹ ہوتا ہوگا, جو مل کے جاتا ہے اس کا بھی پتہ ہوگا, اس کے آگے کون ہے پیچھے کون ہے, وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, یہ بھی سائیں پتہ لگا لیتے ہوں گے. عمران خان صاحب نے دن میں کتنی نچھیں ماری, کن کن سے ملے, کون کون سی بات کی, یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہونا ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو مدعا ہے کہ یار کہ خان صاحب اس طرح پاکستان کے اندر مزید انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات پاکستان کے اندر ایک انہوں نے ٹویٹ کیا, ایک ان کے مجاہد نے, خاموش نہیں علانیہ مجاہد نے, لندن سے بیٹھ کے ایک پاکستان کی آئی ایس اے کے اوپر لمبا چوڑا الزام لگا دیا. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ ہے ایک کہہ لیں کہ عمران خان کے جتنے بھی جہاں پہ بھی حمایتی ہیں ان کے پاس ایک آرگومنٹ آ رہا ہے. اون کرنا چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں اس کو, ہاں جی ہم ان کی سرولنس کرتے ہیں. دوسرا, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک اور مجاہد نے, ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ سینٹ کی کمیٹی کے اندر, جس میں وہ شرمن جو تھی, چیمبرلین شرمن غالباً, وہ بیٹھی ہوئی تھیں, اور معید پیرزادہ صاحب جو اس ملک سے فرار ہو کے مجاہد بنے ہوئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر الزام لگایا اس میں بیٹھ کے, اور کہا کہ جی کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. نوٹس لیں, وہ تو پہلے تو ارشد شریف کو قتل کیا گیا, میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں, اور میں بہت وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑا تیار ہوں, میں بڑا بے چین ہوں آپ کے ساتھ مل کے. یعنی کہ کس کے ساتھ؟ سی آئی اے کے ساتھ یا ایف بی آئی کے ساتھ یا امریکی اداروں کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے خود ایف بی آئی نے یا سی آئی اے نے کہا کہ پاکستان کے ادارے آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں, ذرا اپنا دھیان رکھو, ساڈے رابطے چ رہو. سر یہ پاکستان کو, پاکستان کی وزارت خارجہ کو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ بات ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے, کیا آپ نے معید پیرزادہ صاحب کو یہ انفارم کیا ہے تو پھر کن بنیادوں پہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے یا معید پیرزادہ صاحب یا یہ دوسری تیسری جو ہے ایٹ میں, یہ اتنا پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں کہ ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے جناب یہاں سے مشن بھیجے جائیں گے. لیکن اس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ کو باقاعدہ کھڑے ہونا چاہیے, یہ پوچھنا چاہیے امریکہ سے, اس کی وضاحت لینی چاہیے, جتنی کی بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ سر ماڑے تک ہی ہے. تو دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بھی پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہوتا ہے. تو پولیٹیکل انریسٹ اگر جس طرح پیدا ہو رہا ہے, وہ کس طرح پیدا ہو رہا ہے کہ خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مقدمے ہیں. سر کلفی والے کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں کہ اس نے ضیاء اللہ کی قبر کے آگے پیچھے جو ہے فیصل مسجد میں کلفیاں بیچ رہا تھا, اس کو تو ہم جناب فوری طور پہ پکڑ کے سزا سنا دیتے ہیں. خان صاحب نے جڑے اتنے جناب 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں, توشہ خانہ سے لے کے 190 ملین پاؤنڈ, وہاں سے لے کے 9 مئی, ان کو پکڑ لیں سر. کیوں نہیں پکڑتے؟ کس لیے نہیں پکڑتے؟ اس لیے نہیں پکڑتے کہ شکاری 2 ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ شکار کرے, کندھا اس کا استعمال ہو, شکار ایک ہے. اس پر غور کریں. میں زیادہ کھول کے بات کروں گا تو ٹھیک نہیں ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے کندھے کو سنبھالتے پکڑتے ہوئے شکار آگے پیچھے نہ ہو جائے, یا شکار آپ کے اوپر خود آپ کو اپنا شکار نہ کر لے. غور کرنے کی باتیں ہیں. اور جو آخری بات کہ جو
سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو معاشی استحکام کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے شکاریوں کو اپنا اپنا کندھا استعمال کرنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔